हेलो गाइस, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चिन्नी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिन्नी रिएक्ट्स में। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें हम रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हमें जानने के लिए मिलेगा जन्नत का हसीन मंज़र। हाँ जी, कि हेवन कैसा होगा जब हम लोग वहाँ जाएंगे, हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और वो कितना ब्यूटीफुल होगा। वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ब्यूटीफुल होगा जो लोग जन्नत में जाएंगे। और पर जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे। तो चलिए हम, हाँ जी, और ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ इसमें ये वो हमारे फेवरेट मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बान से है, सुनने के लिए हमें मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जन्नत का हसीन मंज़र का सफ़र बाय मौलाना तारिक जमील साहब। अजब तमाशा होगा, सारे जन्नत वाले पुल सरात पार कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जन्नत के सामने नजर आएगी, लेकिन उसके गेट बंद होंगे। जहन्नुम में जब लोग जाएंगे तो उसके ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे, ऑटोमेटिक खुलेंगे और उसके अंदर गिरते चले जाएंगे। और जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो गेट बंद, सारे गेट बंद। तो वो कहेंगे ये क्या हुआ, दरवाजा ही बंद है, क्या करें। तो एक तरफ दो चश्मे उबल रहे होंगे। चश्मों से मुराद ये नहीं कि छोटा सा कोई, वो इतने बड़े कि सारे जन्नती उससे पानी पिएंगे और एक से वजू करेंगे। जब पानी पिएंगे तो सीने का खोट और पेट का पेशाब पखाना खत्म, और जब वजू करेंगे तो चेहरा साफ सुथरा रोशन खूबसूरत, दाढ़ी गायब। जन्नत में दाढ़ी नहीं, जिन्होंने नहीं रखी उन्होंने रखनी पै जावे। जन्नत इतना पता कोई नहीं, तो जिनकी है उनकी नहीं होगी। इत्थे ही रख लो, चंगे रह जासो ना होवे तुसी उत्ते वखरे वखरे सारे तो नजर आओ, पता लगे भी ये दाढ़ी मोन टुरे वदन। और कोई पंजाबी भी समझते हो मेरी? अच्छा अच्छा, चलो चंगी गल है। तो अल्लाह ताला क्या सिफ्त आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़बान, अयूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, 6 नबियों की क्वालिटीज के साथ हमें हुस्न बख्शेगा। 130 फुट होगा कद, 130 फुट। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डाल लेगी। ये अंदर से कहेगा कैम छो कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आती, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। तो कहेंगे जन्नत में कैसे जाएं, कैसे जाएं? कहेंगे चलो यार बाबा आदम से बात। सबको पता है कि अल्लाह हमारे नबी के सिवा आज दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन वो सब भूल जाएंगे। अल्लाह अपने नबी को हाईलाइट करेगा दरवाजे पर, अपने नबी की शान को बुलंद करके दिखाएगा कि ये है मेरा नबी, और ऐसा है मेरा हबीब, और ऐसा है मेरा मुस्तफ़ा। इसके गुलाम बन के आओगे तो ऐसी इज्जत पाओगे। अगर इसकी गुलामी को ठुकराओगे तो कुत्ता तुमसे अच्छा होगा, खिंजीर तुमसे अच्छा होगा, नापाक तुमसे अच्छा होगा। तो ये जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा जान दादा जान दरवाजा खुलवाएं। वो कहेंगे बच्चों बच्चियों मैंने तुम्हें निकलवाया था, मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, किसी और से बात करो। फिर ये जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास, सुलेमान, दाऊद, और सब कह रहे हैं भाई नहीं भाई हम नहीं खुलवा सकते, भाई हम नहीं खुलवा सकते। ये चलता चलता सारा मजमा आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के पास, या रूह अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप दरवाजा खुलवाएं। हर नबी को पता है कि दरवाजा आखिरी नबी खुलवाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा। जब ये चलते 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 नबियों से होते होते थक थका के ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अब पीछे हमारे नबी बाकी रह गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि देखो
میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. کہا جی چلو پتہ ہی دسو، اسی تو ٹوٹ تھک پے ہیں، کوئی پتہ ہی بتا دیں. کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ، آج وہیں کھلے گا دروازہ اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو ساری امتی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا. فرمایا اخر ساجدان، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا، پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں. تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول، آپ سر اٹھائیے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کریں، قبول ہوگی. یا اللہ دروازہ کھول. آپ، میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں، پہلے آپ کا قدم پڑے گا. تو اب ایک تماشا ہوگا. جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرح، اور لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤ گے، بیٹھ جائیں گے. اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے. کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا. تو یہ ایک بڑا 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 گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں. لہذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا، بھائی دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو بھائی کون جا رہا ہے، کس کو بلایا جائے گا، بھائی کون جائے گا، بھائی کون جائے گا. بھائی سب ایسے ایسے دیکھ رہے ہوں گے حیرت میں، بھائی اب کس کا نصیب، کون بھائی، کون بھائی، کون بھائی. اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. یہ رسی بلال کو پکڑاؤ جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مار کھائی اور زبان سے احد 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 کے سوا کوئی آواز نہ نکلی. آؤ. میرے نبی کے ڈرائیور بننے کے لیے غلام چنا گیا، سید نہیں، قریشی نہیں، پٹھان نہیں، راجپوت نہیں. میرے رب نے چنا تو غلام چنا، بلال حبشی. آپ نے فرمایا وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا. میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر ٹک 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 نوک کروں گا. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، مرحبا بک، ویلکم یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کے کھولوں. میں ہوں جنت کا جی ایم رضوان، جنت کا خازن، اور آج کی لینگویج میں چیئرمین، جی ایم، ڈی ایم. تو میں کھول رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا. وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے انٹر ہوں گے. اور ایک عجب حدیث سنو، کہ میں جا رہا ہوں گا، ایک طرف سے عورتیں آئیں گی اور میرے آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی. آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں. تو اس طرح ہر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا. حالانکہ پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے. اس کا سرونٹ جانے گا یہ میرے آقا، اس کا یہ جانے گا یہ میری سواری، یہ میرا نوکر. اور ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں. اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے. وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے. جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے.
پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونی ہمارے لیے ہیں. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی کہنے لگا اللہ جنت کی، اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو. لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے، سب پاک ہو جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے، تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں. معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے، عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ، تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب. یہاں شراب کو حرام کیا، کہا تو آجا انہار من خمر لذت للشاربین. اور جنت کے دریا ہیں، نہریں نہیں ہے، دریا ہے. نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے. یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں. جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں، وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں. اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم. یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے. تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے. اونٹ کو دیکھا، اس کا ایسے کوہان ہوتی ہے، ایسے ایسے. تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں، یوں ایسے. تو اس سنام سے ہے تسنیم. یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اندر نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چلے گا. سبحان اللہ. ایسے جا رہا ہوگا، نیچے بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا. جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے، پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا. 24 فٹ کھجور. تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ. ٹھیک ٹھاک ہے. میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے. تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا، تو کیسے، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں. میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری، تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا، پاگل. اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے. پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے، لیکن ریت کا نہیں، سینڈ کا نہیں ہے، مشک و عنبر کا ہے. ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہے، لیکن آواز آئے گی این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر. پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے. پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا، ڈھول ڈمک کے نہ ہی سن دے تو چنگا ہے. تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں. اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ. تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا. 70 سال، 70 منٹ نہیں. جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ. مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟
کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا؟ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے، اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے۔ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن، اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف، تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے، چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا، وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے، لا یبولون پیشاب نہیں، لا یتغوطون پاخانہ نہیں، لا یمتخطون کوئی منہ میں تھوک نہیں، کوئی ناک میں بلغم نہیں، پاک صاف۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، دکھ مر گئے، جوانی، بادشاہی، محبت، خوبصورتی، کمال، نیند بھی گئی، موت بھی گئی، تھکن بھی گئی، تھکاوٹ بھی گئی، بھوک بھی گئی، لڑائی بھی، دنگا بھی، فساد بھی، نفرت بھی، اندھیرا بھی، بڑھاپا بھی، ہر شے ختم۔ میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا، چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں۔ جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب زبور پڑھتے تھے، زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ۔ کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا میں باری تعالیٰ کمال ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی، اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے، بیٹھیے ممبر پر۔ اب میرے نبی بیٹھیں گے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز، پانی بھی تھم جائے گا، ہوا تھم جائے گی اور ساری جنت مست ہو جائے گی۔ میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ، چس آ گئی۔ جب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا چس آ گئی، تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبقى الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا خیال۔ رضوان کہے گا جی، کہے گا پردے ہٹا، آئے 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 از لذت دیدارش خسرو چه تما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں، تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا اور کہے گا مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا۔
اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی ہیں. اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا. یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، نمازیں بھی ایسی چوٹی موٹی پڑھتے رہے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے، میں اب مالک تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. امیجن گائز، کتنا اچھا لگا نا آپ لوگوں نے سنا نا جنت کا حسین منظر کس طریقے کا ہوگا. اور وہ لوگ ہی لکی لوگ ہوں گے جو وہاں جائیں گے. سب سے پہلے تو پل صراط ہمیں پار کرنا ہوگا، اور وہ وہی لوگ پار کر پائیں گے جو لوگ اچھے اعمال کرے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا میں اس اللہ کے راستے کو اپنایا ہوگا. اگر ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے، اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، تو ہم پل صراط ہی نہیں پار کر پانا، نیچے گر جانا ہے سیدھے جہنم کی آگ میں. اور امیجن گائز، آج چھوٹی سی انگلی، ہلکی سی، میں کبھی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا، میری ہلکی سی انگلی توے پہ لگ جاتی ہے تو مجھے اتنا پین ہوتا ہے. امیجن اس دوزخ کی آگ کس طرح کی ہوگی، لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور میں نے جتنا ابھی تک اسٹڈی کی ہے اس چیز کے بارے میں، اور میں نے سنا ہے کہ بار بار اس چیز کو، بار بار اس انسان کو جلایا جائے گا، بار بار اس کی سکن آئے گی واپس، اور واپس سے وہ پھر سے جلے گا. اسی لیے گائز امیجن کریے آپ لوگ کہ اگر ہم لوگوں نے یہاں رہ کر اللہ کے راستے کو نہیں اپنایا، اس پرماتما کے راستے پر ہم نہیں چلے، تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا. آپ چاہتے نہیں ہو کہ یہ جتنا خوبصورت جنت کا منظر تھا ہمیں بھی وہ دیکھنا نصیب ہو، ہم لوگ بھی وہاں پر جائیں اور اس چیز کو محسوس کریں، اللہ سے روبرو ہوں. امیجن وہ دن، آج تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس دنیا کا رچیتا ہے اور اس دنیا کو چلا رہا ہے، انہوں نے ہمیں بنایا ہے. پر امیجن اگر ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو سوچو ہم اللہ سے بھی روبرو ہو پائیں گے. اور وہ دن ہماری زندگی کا سوچو کتنا بڑا اور خوشی کا دن ہوگا. یہاں شراب حرام بتائیے اللہ نے، بٹ وہاں اللہ نے دریا بنائے ہوئے ہیں شراب کے. سوچو گائز، اسی لیے میں بولتی رہتی ہوں بس کہ ہمیں اپنے اعمالوں کو اچھا رکھنا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ہم لوگ سب جنت میں جائیں گے جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلیں گے. تو اس لیے آپ لوگ بھی اللہ کے راستے کو ہی چنیں، اور جو چیزیں صحیح ہیں، ہر ایک دھرم اچھی چیزیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی چیزیں صحیح ہیں، جو دھرم اچھی چیزیں سکھائے، وہ ہمیں ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، میرا ماننا یہی ہے. اس لیے آپ لوگ بھی اچھی اچھی چیزیں کریں، اور اللہ مجھے بھی صحیح راستے پہ چلائے. میں ہمیشہ یہی اس سے دعا کرتی ہوں کہ میرے گناہوں کو وہ معاف کرے، آپ لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرے، میں یہی دعا کروں گی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو پلیز آپ لوگ سپورٹ کریں، اور مجھے بتائیں اور بھی کس طرح کی ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے. اور میں ایسے آپ سے روبرو ہوتی رہوں گی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ. میں بھی سیکھوں گی، اور آپ لوگ کچھ لوگ بھی سیکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور چلیے اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں، جنت کا سفر طے کرنا ہے نا، پل صراط کو پار کرنا ہے نا، تو اس لیے اچھے اعمال کرتے رہیں اور اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں. تو چلیے جب تک ہم اگلی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے، مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں، اپنا آپ لوگ پورا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. رب راکھا.